मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ बड़ा एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू है और बड़े ख़ास मेहमान हैं। इस इंटरव्यू का बड़ा ताल्लुक़ भी एक लिहाज से है। सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, रेहाम ख़ान साहब आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी रेहाम ख़ान साहबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दानिश। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये है कि आप सुना है कराची आई हैं, माशाल्लाह अपने ससुराल आई हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि आज स्टूडियो में साथ बैठ के करेंगे। हुज्जत भी की हमने ससुराली की हैसियत से, सुना है ससुरालियों की बात मानी जाती है, लेकिन बहरहाल आपकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम DSNG पे आपका प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप एक्चुअली ससुराली नहीं हैं, आप मैका हैं। अच्छा। इसलिए चूँकि ससुराल की बात मानी जाती है, इसलिए रात को इस पहर घर से नहीं निकला जाता, इसलिए मैके को समझना चाहिए मजबूरियाँ। नहीं, अगर आपने मुझे मैके में शामिल कर दिया है तो फिर तो आप जो भी कहेंगे मैंने कहना है यस, आप सही कह रही हैं। चलिए जनाब, ठीक है ना जी। एक बड़ा अहम सवाल है, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर बड़े तबसरे किए। मैं अब आज चाहता हूँ मैं आपका भी तबसरा लूँ, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ उनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी है, चाहे कम ही गुजारी लेकिन गुजारी है। इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए हैं, इस वक्त जेल में हैं। तो इमरान खान की तोशा खाना में गिरफ़्तारी हुई है, तोशा खाना केस आपके सामने है। तो इमरान खान की गिरफ़्तारी पर आपका क्या तबसरा है, और उसके बाद ये तो तोशा खाना में गिरफ़्तार हुए हैं, इसके ऊपर आपका क्या तबसरा है? देखिए डॉक्टर साहब, तोशा खाना ज़ाहिर है, अगर हम PTI चेयरमैन की तकारीर को उठा लें कि देखें जो वो माजी में करते रहे हैं, तो उन्होंने बारहा इस किस्म की एग्ज़ाम्पल्स दी कि बैरून मुल्क इस मुल्क में कहीं मगरब में तो ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की किसी तोहफे लेने पे कोई डिस्क्रेपेंसी नज़र आई, कोई करप्ट प्रैक्टिस नज़र आई, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तफ्तीश शुरू हो गई और उसको पुलिस ने बुला लिया और कोर्ट ने बुला लिया। तो ये तकारीर ही मेरा ख्याल है सुनते रहे हैं वो लोग जो तफ्तीशी टीम का भी हिस्सा रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनको तो शाबाश देनी चाहिए, जज दिलावर को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने विदाउट एनी इनजस्टिस और ये ख्याल किए बग़ैर कि कोई अशरफिया है या कोई हीरो है या बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग रखता है, और उन्होंने बिल्कुल एक मुनसिफाना फ़ैसला किया है। तो मेरा ख्याल है कि तोशा खाना का जो फ़ैसला है वो तो PTI चेयरमैन को, बीइंग अ फॉर्मर स्पोर्ट्समैन ऑल्सो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में एक्सेप्ट करना चाहिए था। ज़ाहिर है देखिए, तोहफे लिए हैं, तोहफे इधर उधर हुए हैं, उनके प्रूफ्स, उनकी एविडेंस मौजूद है। तो अगर ये ना ऐसा होता तो उनको इस किस्म की जजमेंट भी ना मिलती, और फिर ये वही बात है कि जब और लोगों की थोड़ी सी भी कोई फॉर्म बी में कोई हेर फेर दिखाई देती थी, कोई भोली भाली सी हेर फेर भी दिखाई देती थी, तो बड़ी सख्ती से हमको PTI चेयरमैन और PTI और इनके वज़रात आपके प्रोग्राम्स पे, TV के प्रोग्राम्स पे बैठ के हमको बार बार ये बताते थे कि भाई यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस दिखाई दी हैं और इनको जवाबदेह होना चाहिए। मेरी नज़र में फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो था, और आप जानते हैं कि हम बारहा आपके प्रोग्राम ही पे ये बात कर चुके हैं, आप भी मेरे साथ मुत्तफ़िक होंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है वो इससे भी ज़्यादा
سیریس نوعیت کا ہے اور اس کو کیوں منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا رہا, کیوں اس پہ انصاف نہیں مل رہا. اکبر ایس بابر کی اتنی لمبی جدوجہد ہے, 2014 سے وہ کیس لٹک رہا ہے, لیکن اب تو 9 مئی کے بعد وہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس نے بھی اہمیت میرا خیال ہے کہ اس کی پیچھے دھکیل دی گئی ہے, کیونکہ 9 مئی کے بعد تو حالات ہی بدل گئے ہیں. 9 مئی کو جو ہوا ہے پاکستان میں, جس قسم کی خانہ جنگی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس طرح سے ملٹری کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, صاف ظاہر ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی حالیہ ایک انٹرویو میں بھی کہا, اور وہ ثبوت اور بہت سی انفارمیشن کی بنا پہ ہی یہ بات کر رہے ہوں گے کہ 9 مئی کو جس طرح سے ہماری جو سوورنٹی ہے, ہماری جو ریاست ہے, اس کو اٹیک کیا گیا ہے. کوئی حکومت, کوئی ریاست, وہ مغرب جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں, وہ مغرب ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے کہ توشہ خانہ تو میں بھی اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہلکی پھلکی سزا ہے, اور ظاہر ہے ایک سیشنز کورٹ نے دی ہے, اپیل کا حق بھی ان کے پاس ہے. میاں محمد نواز شریف کے پاس تو یہ حق بھی نہیں تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ توشہ خانہ پہ بھی جو ڈیلے ہوا ہے وہ پروبیبلی اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو بیک لیش آتا ہے, آپ نے دیکھا ہے جج دلاور کے ساتھ ایک بیرون ملک ایک یونیورسٹی میں کس طرح کا ایک مظاہرہ اور کس طرح سے مطلب بلینگ کی جا رہی ہے, تو لوگ گھبراتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ججز ہیں, ہمارے معاشرے میں جو پولیس آفیسرز ہیں, ہمارے معاشرے میں جو بیوروکریسی ہے, حتیٰ کہ پولیٹیشنز, وہ بھی گھبراتے ہیں, کیونکہ ان کے گریبانوں تک پی ٹی آئی کے جو کلٹ فالوورز ہیں, ان کی بدزبانی اور ان کی بدتمیزی, بدتہذیبی پہنچ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ جج دلاور ہی میں اتنی ہمت تھی کہ اس کیس میں وہ ایک حتمی فیصلہ دے سکتے تھے, اور اتنی دیر بھی نہیں لگنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب, یہ اس پہ بھی آتا ہوں کہ آپ ان کے بہت قریب رہی ہیں, ان کے مزاج سے واقف ہیں, اور ان کے رویے سے واقف ہیں, ان کے رہن سہن سے واقف ہیں. اب جب کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا, جو پرانے کرکٹر تھے ان کا بھی خیال تھا کہ عمران خان کو جیل کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی. تو یہ اس وقت تو عمران خان صاحب, دو باتیں, ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی ہم کیونکہ ویڈیو نہیں چلا سکتے, ورنہ وہ ویڈیو ضرور دکھا تھا کہ انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں اب جاؤں گا جیل سے, اے سی بھی نکلوا دوں گا, اور آپ کے ٹی وی بھی نکلوا دوں گا, اور یہ بھی نکلوا دوں گا, عام مجرموں کی طرح رہنا چاہیے, میں میاں نواز شریف اور دوسروں کا سب کچھ کر دوں گا, اور آ کے انہوں نے کیا بھی. تو اب ان ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو جیل میں جگہ دی گئی ہے وہ مناسب نہیں دی گئی ہے, ان کو جو کمرہ دیا گیا ہے وہ مناسب نہیں دیا گیا, ان کو سہولیات دی گئی ہیں وہ مناسب نہیں دی گئی ہیں. تو ایک تو یہ ڈیمانڈ پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ جیل کو کتنے دن فیس کر سکیں گے اس قسم کی حالات میں؟ ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ میں تو بہت کم عرصے میری جو بھی کوئی معلومات رہی یا جو مشاہدہ رہا, آپ تو شاید مجھ سے بھی زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کتنی سختی وہ برداشت کر سکتے ہیں اور کتنی نہیں, اور بہت سے ایسے دوست اور پارٹی ورکرز ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل میں روشنی ڈال سکتے ہیں. شاید ان کی صحت کے لیے اچھا ہی ہو کہ وہ ان تمام مہربان دوستوں سے یا ان تمام جو آسائشیں ہیں ان سے دور رہیں, تو یہ شاید پارٹی کے لیے بھی بہتر ہو, ان کی ذاتی صحت اور ان کی سمجھ بوجھ کے لیے بھی شاید یہ بہترین ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی سنجیدگی سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. آج بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت خوش ہوں گے, اور میں کچھ ویڈیوز اور کچھ ٹک ٹاکرز, کچھ جو ان کے مخالف پارٹی والے ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں, ان کے میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی. اور بات یہ ہے کہ کوئی اگر کسی تکلیف میں سے گزرے اور کوئی اگر جیل جائے اور اس کے مشکل حالات ہوں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ سینسبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ خوشیاں منائیں یا لڈو پیڑے بانٹیں. اس لیے کیونکہ جس طرح سے جب وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کی تھی, تو آپ یقین کریں کہ اس وقت میں نے وہ اسپیچ کا وہ حصہ دیکھا تھا کہ میں واپس جاؤں گا اور میں اے سی باہر نکالوں گا, اور پورے کراؤڈ نے چیئر کیا تھا.
اور میں اس وقت میں نے دل میں یہ سوچا کہ ہماری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ پاک کو ناپسند ہو. یہ جو تکبر ہے، انا ہے اور ظلم جو ہے، یہ آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں، دنیا میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک سبق آموز بات بھی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کا موقع ہے کہ آج اگر کوئی سخت جیل کاٹ رہا ہے یا کوئی مشکل میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت گھٹیا حرکت ہوگی، بہت لو حرکت ہوگی. ٹھیک ہے، جس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، کرپٹ پریکٹسز میں پکڑے گئے ہیں، ان کو سزا بھگتنی چاہیے. ظاہر ہے یہ وہی کورٹس ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو سزا سنائی. یہ وہی آئین کی شکیں ہیں جس کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. وہی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن آئی ہے. لیکن کسی کے اوپر بھی آئے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر شادیانے نہیں بجانے چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن ابھی تو یہ ایک کیس ہے جس کے بارے میں آپ نے توشہ خانہ 3 سال ہے. ابھی تو سائفر کا ایک بڑا خطرناک کیس ہے جس کے ثبوت آلریڈی موجود ہیں. القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جو آلریڈی موجود ہے. 9 مئی کا آپ نے خود حوالہ دے دیا ہے، وہ کیس آلریڈی موجود ہے اس وقت، کیونکہ سپریم کورٹ یہ کیس سن رہا ہے کہ آیا سویلین کے لیے آرمی کورٹ میں ٹرائل ہو نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ کچھ کیس ڈیلے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس بھی عدالت میں جا کے رکا ہوا ہے، تو اس لیے اس پہ ایکشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ 3-4 اور کیسز وتھ سالڈ پروف سب سامنے آئیں گے. اب جو 9 مئی کا آپ دیکھیے کہ وہ نامزد بھی ہیں اس میں. اور ابھی ہم نے شمشان بخاری کی جو آڈیو سنی ہے، اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور جو منصوبہ ساز ہیں انہوں نے نام بھی لیا مراد سعید کا، قاسم سوری کا اور شہریار آفریدی کا کہ جی حملہ کرو اور GHQ پہ حملہ کرو. تو کور کمیٹی کو ظاہر پریزائڈ تو عمران خان کرتے ہیں. تو اور جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ وزیر اعظم لیول پر ثبوتوں کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ آرمی چیف کا تختہ الٹنے کے لیے تھا، فوج کے اندر بغاوت کی پوری کوشش کی گئی تھی اور فوج کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی. تو اس پر کیا کہیں گی جب یہ کیس اپنے فائنل اسٹیج پہ پہنچے گا؟ دیکھیں، میں یہی گزارش کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو تو اس بات پہ کہ توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے اور 5 سال ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، عمر کی ڈسکوالیفیکیشن، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی ہے، 3 سال کی جو سزا ہوئی ہے اور ایک لوور کورٹ نے کی ہے، تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جب ان کی اپیل سنی جائے ہو سکتا ہے اوور ٹرن بھی ہو جائے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بڑی مطلب یہ ایک بہت چھوٹی سزا ہے، کیونکہ باقی جو کیسز ہیں وہ ان سے بہت زیادہ سیریس نوعیت کے ہیں. اور 9 مئی کا میں بار بار اس لیے حوالہ دے رہی ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرے لیے فارن فنڈنگ سب سے زیادہ تشویشناک بات تھی کہ فارن فنڈنگ جو کہ ہمارے قانون، ہمارے آئین، ہمارے قانون کے خلاف ورزی ہے کھلم کھلا، وہ کوئی بھی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو آپ ایک ملک میں انٹرونشن کے مترادف میں سمجھوں گی. لیکن 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک ماڈرن ویپن ہے. پہلے زمانے میں بڑی وارز ہوتی تھیں، ایٹامک بامز گرائے جاتے تھے، اس کے بعد چونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا تو اسیسینیشن کا ایک طریقہ استعمال کیا گیا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو اڑا دیا جائے. آج کل کے زمانے میں سول وار، خانہ جنگی، لوگوں کو آپس میں لڑانا، ہیٹ پالیٹکس، پولرائزیشن کریٹ کرنا، پڑوسیوں کی خلاف کرنا، یہ ایک ماڈرن ویپن ہے اور بڑا مؤثر ویپن ہے. اور اللہ بچائے، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کچھ ممالک تباہ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس عرب سپرنگ کا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. تو اللہ نے ہم کو بچایا ہے. 9 مئی ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اور اگر یہ 9 مئی، آپ سوچیں کہ میں بار بار یہ اگزامپل دیتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگ سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ اگر یہ اس قسم کی حرکت، اس قسم کی میلی نظریں پینٹاگون کی طرف اٹھتی یا سینڈہرسٹ کی طرف اٹھتی، جو کہ آپ کو پتہ ہے صرف ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے جہاں پہ ان کی ملٹری اکیڈمی ہے، جہاں پہ جو ان کے ملٹری فورسز ہیں ان کو ٹریننگ ملتی ہے.
لیکن اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا اور آپ کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کی طرف ڈائریکٹ کیا جاتا, مابس کو ڈائریکٹ کیا جاتا اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آپ کو کہہ رہی ہوتی, اکسا رہی ہوتی, انسائٹمنٹ آف وائلنس ہوتی, تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ تو ایسے غائب کیے جاتے جیسے گوانٹانامو بے میں غائب کیے گئے, معصوم لوگوں کو اٹھایا گیا, 22 سال وہاں پہ رکھا گیا, اور کوئی فریڈم آف ایکسپریشن اور سول رائٹس اور سول لبرٹیز کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوئی. عراق کے اوپر آپ نے بمباری دیکھی 9/11 کے بعد. تو یہ ہر ریاست اور ہر قوم حق رکھتی ہے کہ ان کی جب ساورنٹی کو اٹیک کیا جائے, جب آپ اپنی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور وہ ڈی جی سی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, یا تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت کسی عہدے پہ ہوتے, اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی استعمال کیا گیا ہے. یہ خانہ جنگی جو کروائی گئی ہے, جو 9 مئی کو ایک خوفناک منظر ہم نے دیکھا ہے, آئی تھنک یہ پوری طرح سے خطرہ ٹلا نہیں ہے. ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, ہمیں ابھی بھی الرٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ عناصر ابھی تک کار فرما ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فورن لابینگ چل رہی ہے, ایک اوورسیز کمیونٹی کو موبلائز کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب آپ کے جو ملٹری ہے, آرمڈ فورسز ہے, اس کے اندر ایک کو کروانے کی ناکام الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ جاری رہے گی جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے. تو لوگوں کو تو استعمال کیا جاتا ہے. اسرائیل نے پہلی دفعہ اسرائیل نے اگر کسی ہیومن رائٹس آپ کے یو این او میں یہ بات کی ہے تو عمران خان کے لیے کی, ورنہ 76 سال میں بہت موقع تھے لیکن اسرائیل کبھی کھل کے نہیں آیا. دیکھیں بات یہی ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ امریکہ میں جو کانگریس مین بیٹھے ہیں, کانگریس ویمن بیٹھی ہیں, ان کو چاہیے کہ سیاٹل میں, نیو یارک میں جو غربت ہے, جو ہوملیسنس ہے, جو ان کے حلقوں میں پرابلمز ہیں, اس کو ایڈریس کریں. وہاں پہ جو اسائلم سیکرز اس وقت منہیٹن میں ہمارے روزویلٹ ہوٹل کے چاروں طرف پڑے ہیں, ان کو ایڈریس کریں. جو ان کے کام ہیں ان کو ایڈریس کریں. تو ہمارے ملک میں پہلے بھی بہت زیادہ مداخلت ہوئی ہے, کھلا مداخلت ہوئی ہے, اور اب ہمیں شاید ایبسلوٹلی ناٹ کہنا چاہیے کہ آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہم اپنی ریاست کو اور ہم اپنے نیوکلیئر ویپن کو اور ہم اپنی آرمڈ فورسز کو جو ان کی تعظیم ہے, جو ان کو ڈیو ہے, وہ دینا جانتے بھی ہیں اور دے سکتے بھی ہیں. اگین مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسرائیل کو فلسطین کے اوپر جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور جب ہم یہ ایشو ریز کرتے ہیں وہاں پہ ان کو سول لبرٹیز اور سول رائٹس کیوں نہیں یاد آتے. ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو تب کبھی کسی نے کیوں آواز نہیں اٹھائی. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سو کالڈ ہیرو, سو کالڈ سیاسی لیڈرز کو صرف اپنی ذات کے لیے لابینگ کرنی آتی ہے, کبھی پاکستان کے لیے لابینگ نہیں کی. یہ لابینگ آپ نے کشمیر کے لیے کیوں نہیں کی؟ جب کشمیر کا معاملہ ہوا تھا تو سٹنگ پرائم منسٹر تھے پی ٹی آئی چیئرمین, تب لابینگ کیوں نہیں کی؟ تب کیوں ہونٹ سلے ہوئے تھے؟ تب تو آپ کو جب فردوس عاشق اوان صاحبہ جھنڈا پکڑا رہی تھی کشمیر کا تو آپ نے ان کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا تھا. تب کیا مسئلہ ہوا؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ذات کے لیے لابینگ آپ کر سکتے ہیں, اپنی مفاد پرستی کے لیے آج ہل یونیورسٹی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ایک جج کو جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو بلینگ کر رہے ہیں, غیر ملک میں بلینگ کر رہے ہیں, لیکن آپ کشمیر کے لیے یہ لابینگ نہیں کر سکے. اتنی بڑی آڈینس کے سامنے جب آپ یہ للکار رہے تھے کہ میں واپس جا کے اے سی نکال لوں گا, تو اس طرح سے آپ نے مودی کو کیوں نہیں للکارا؟ اس کے لیے تو آپ کیمپیننگ کر رہے تھے. یہی تو خود غرضی ہے, یہی تو مفاد پرستی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچ جائے ہیں. اور ملا کیا؟ ایک سیاسی لیڈر اس وقت اٹک جیل میں ہے اور بیشتر خواتین اور بے شمار نوجوان بیچارے معصوم ٹک ٹاکرز, انفلوئنسرز جو کہ ڈالرز کمانے کی کوشش کر رہے تھے, ایک ہیرو کی جو فیم تھا اس کو استعمال کر کے خود شاید پولیٹیشین بننا چاہ رہے تھے, خود شاید کوئی سیلیبریٹی بننا چاہ رہے تھے. لوگوں کے اپنی جو ارننگ تھی, زندگیاں تھی, تباہ کر دی ہیں. ان کا کون جواب دہ ہوگا؟ آپ کو تو پھر کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا, آپ کا تو شاید سیاسی کریئر بھی مل جائے کہ آپ آج اٹک سے اڈیالہ پہنچ جائیں. لیڈرز تو بنتے ہی جیل جانے کی وجہ سے ہیں, لیڈرز تو زمینوں پہ سونے کی وجہ سے ہوتے ہیں.
نیلسن مینڈیلا سے سیکھیں. آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کال کوٹری ہے, بڑی چھوٹی پریزن سیل ہے, تو نیلسن مینڈیلا بننے کا جن کو شوق ہے تو 27 سال تو ان کی جدوجہد سے آپ کچھ تو سیکھیں. انہوں نے تو چوم بھی نہیں کی, انہوں نے تو نہیں کہا کہ کیڑے ہیں اور مکھیاں ہیں اور اوپن ٹوائلٹ ہے. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نیلسن مینڈیلا نے ایسی باتیں کی ہوں. لیکن وہ بچے, وہ خواتین جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے سسرال کو چھوڑ کے سڑکوں پہ رسوا ہوئی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں, کہ وہاں سے یو ٹرن آ جائے گا. آخری وقت جب آپ کو پتا تھا کہ آپ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں, تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیسی دھن بدلی. اس وقت بات کی کہ ہم سب کو مل بیٹھ کے اور بات کرنی چاہیے. اس وقت آپ کو خیال آیا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اچھا ایک بات اور بتائیں مجھے, بریک پہ جانا ہے. ایک بات, ان کا تو سیاسی کیریئر تباہ ہو گیا کیونکہ وہ اب آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوں گی اور وہ انسداد و دہشت گردی میں ہوں گی, اور ان کا فیوچر مستقبل, ان نوجوانوں کا فیوچر مستقبل اب کہاں رہا جو ان کیسز میں انوالو ہیں. میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا, پھر بریک پہ جاؤں گا. آپ کے پاس اس میں 1.5 سے 2 منٹ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ 9 مئی میں تو اتنے لوگ نکلے تھے اور جو کچھ بھی ہوا, لیکن اس دفعہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے, یہ ان کو سزا ہوئی ہے, یہ نااہل ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے, چیئرمین شپ سے بھی تقریباً ہٹ گئے ہیں. تو 80% لوگ ان کے ساتھ تھے, پاپولر لیڈر تھے, یہ خود کہتے تھے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, بلکہ دنیا کا پاپولر لیڈر ہے, لیکن 100 لوگ بھی نہیں نکلے اس دفعہ. تو یہ ذرا 1.5 منٹ میں اس کو ذرا کنکلوڈ کریں تو میں بریک پہ جاؤں. ڈاکٹر صاحب, بیسکلی آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اگر آپ ڈس لائل ہوں تو آپ کے فالوور بھی ڈس لائل ہوں گے. اگر آپ کمزور ہوں تو آپ کا فالوور بھی کمزور ہوگا. اگر آپ بزدل ہوں تو آپ کا فالوور, آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے, بزدل ہوں گے. اور اگر آپ لوگوں کو استعمال کریں گے, اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے, تو لوگ بھی آپ کو اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. جہاں ان کو لگا کہ فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان زیادہ ہو رہا ہے, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کا جو فالوور ہے, سپورٹر ہے, وہ انہی کی طرح سپرفیشل اور شیلو ہے, وہ جینون ہے ہی نہیں. انہوں نے آج تو میرا خیال ہے جو کور کمیٹی کو آج ہیڈ کر رہے ہوں گے, وہ تو کب سے یہ ارمان لیے بیٹھے تھے کہ کور کمیٹی ان کے ہاتھ میں آئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسے ہی اس کی فالوئنگ ہوتی ہے. اگر وہ کم سمجھ ہو, اگر وہ عجیب عجیب باتیں کریں, تو اس کا فالوور بھی ویسی ہی باتیں کرتا ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ جتنا باقی لیڈرز کے اوپر جو کچھ بھی ہوا, لوگ ایگزائل میں گئے, بی بی 8 سال ایگزائل میں باہر رہیں. کار ساز پہ جب دھماکہ ہوا تو کیا لوگ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں, لیاقت باغ میں زیادہ لوگ تھے. تو جیسا لیڈر ہوتا ہے, اگر لیڈر دلیر ہوتا ہے, لیڈر میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبسٹنس ہے, تو آپ میں بھی سبسٹنس ہوتا ہے. اور اگر لیڈر مفاد پرست ہو تو اس کے آجو باجو جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مفاد پرست ہی بھاگ جاتے ہیں, وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. چلیں ذرا تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں. ابھی 1-2 ایشو پہ میں آپ سے بات کروں گا. یہ اس پہ کیا وجوہات ہے کہ 16 مہینے تقریباً ہیں شہباز شریف کی حکومت, میرا خیال ہے کل وہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, اعلان تو کر چکے ہیں. 16 مہینے میں پی ایم ایل این کی یہ حکومت ہے, بیسیکلی اتحادیوں کی تو ہے, لیکن اصل حکومت تو شہباز شریف وزیر اعظم, اہم ترین ان کے لیڈرز کابینہ موجود, اکثریت ان کے لوگ. اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب 16 مہینے میں نہیں آ سکے پاکستان. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت میں, اپنی پارٹی کی حکومت میں, بہت اچھے حالات ہیں چاروں طرف, اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے؟ دیکھیے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ صرف ان کے بھائی کی حکومت نہیں رہی, اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ رہی ہے, بہت بڑی کولیشن گورنمنٹ رہی ہے. پی ڈی ایم صرف 2-3 جماعتیں نہیں, بہت زیادہ جماعتیں, بہت زیادہ لوگوں کے انٹرسٹ ان کو
सेटल करना था। और मेरा ख्याल है कि न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत अरसे से ट्रेंडिंग है, लेकिन जितना शहबाज शरीफ साहब को न्यूट्रल का रोल अपनाना पड़ा है सबको, आज भी आप देखें कि आज भी वो जो कैंडिडेट है फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसका इजहार करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको न्यूट्रल होना पड़ा है। ही इज़ हैड टू बी वेरी बैलेंस्ड। दूसरी वजह की तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन पहली वजह का दूसरा पार्ट बे ये है कि साथ ही साथ आपने अदलिया में देखा है कि एक तरफ तो बहुत रिलीफ मिलता रहा है, और शायद इस किस्म की रिलीफ की या इस किस्म की मुनसिफाना हेयरिंग की शायद तवक्को PMLN की टॉप लीडरशिप ना करती हो। शायद उनका ख्याल हो कि उनको फेयर हेयरिंग नहीं मिलेगी, और ये वजह है कि मियाँ साहब ने ताख़ीर की है वापस आने में। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज भी जो वोट बैंक है वो नवाज़ शरीफ के नाम का है, पंजाब का है। मैं समझती हूँ ये बहुत से लोग कहते हैं कि पॉपुलर जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी उनकी जो अपने आप को जो पब्लिसिटी वो देते हैं, वो कहते हैं वो सबसे पॉपुलर जमात है, लेकिन मेरा ख्याल है पंजाब में अभी भी जो नून का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वोट बैंक है, और किसी का पार्टी में इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। आज भी जो उसका वोटर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म देखना चाहता है, चाहे वो बनना चाहे ना चाहे। इसीलिए जब भी कोई तकरीर करता है और ख़ुद भी वज़ीर आज़म बनना चाहे तो वो अक्सर यही कहते हैं कि हमारा अगला वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही होगा। तो चूँकि इलेक्शंस ही नहीं नज़र आ रहे, अब अगर इलेक्शंस हो रहे होते नवंबर में तो भी शायद वो सितंबर अक्टूबर में आते कि एक महीना 2 महीना पहले इलेक्शन से पहले आते, लेकिन चूंकि ना आपको ना मुझको नवंबर में इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, मुझे तो उससे आगे भी कम ही दिखाई दे रहा है। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब सिर्फ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं? एक सवाल। दूसरा ये है कि उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं, मैं बहरहाल उनके नाम तो कोड नहीं कर सकता, आपसे भी बात होती होगी, वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर तौर पर पार्टी भी चला रहे हैं और वज़ीर आज़म की हैसियत से काम भी कर रहे हैं, कोई इख्तलाफ बड़ा पैदा नहीं हो रहा है। तीसरा, उनके अंदर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म अगले भी शहबाज शरीफ हों। क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिर्फ PMLN के अंदर ही ऐसा नहीं समझा जाता। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत से की स्टेक होल्डर्स से बात की है, बहुत से जर्नलिस्ट से बात की है। जनरल फीलिंग जो है वो ये है कि मुल्क जो है वो कॉन्टिन्यूटी मांगता है, और यही वजह है कि जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात हुई तो बार बार ये कहा गया कि हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स हैंडल कर सकता हो, और अगर उन्होंने IMF की डील की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो IMF की डील अभी तक चल रही है वो हफीज़ शेख साहब ने की थी, और उसके बाद अभी तक जो हमने देखा है वो इसाक डार साहब चला रहे थे। तो आपने देखा होगा कि ये दो नाम हम बार बार पिछले 3-4 दिनों से ये सुन रहे हैं कि क्या डार साहब होंगे या हफीज़ शेख साहब होंगे। उसकी वजह यह है कि हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि कॉन्टिन्यूटी चाहिए, तसलसल चाहिए, कि जो IMF के साथ बात कर रहा था वही बात करे, या हफीज़ शेख साहब पहले बात कर रहे थे या अब डार साहब बात कर रहे थे, तो दोनों में से जो मौजू हो वो ही आगे इस सिलसिले को चलाए। और यही वजह है कि जो उबूरी हुकूमत, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जो अब नए इख्तियारात दिए गए हैं वो भी इन्हीं 2-3 चीज़ों के ऊपर इख्तियारात दिए गए हैं। ओवर आर्चिंग पावर्स नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे है, प्राइवेटाइजेशन पे पावर्स हैं, IMF के साथ बात करने की पावर्स हैं। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब, वो अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि वाई फिक्स इफ इट एंट ब्रोकन। तो शहबाज शरीफ साहब चाइना के भी हमेशा से उन्होंने शहबाज स्पीड का उनको लक़ब दिया हुआ था, और मेरा ख्याल है ये जो मफाहमत का उनका जो मॉडल है वो लोगों को पसंद आया है।
اب آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آج اگر میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے تو اب آج افتتاحی جو ایک الوداعی دورہ ہوتا ہے جی ایچ کیو کا وہ بھی شہباز شریف صاحب نے کر دیا ہے, جوائنٹ سیشن بھی ہو گیا ہے, ہم نے تقاریر بھی سن لی ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے پاس حتمی طور پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام شہباز شریف صاحب کے زبان سے ہم نے نہیں سنا اور اناؤنسمنٹ بھی نہیں آئی. ابھی بھی کل 4 بجے کی بات کی جا رہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے اگلی میٹنگ میں بات ہوگی. اب اگر میاں نواز شریف ہوتے تو شاید ایک ہفتہ پہلے ہمیں پتا ہوتا کہ کون ہے. تو یہ فطرت کا جو فرق ہے وہ کچھ لوگوں کو قابل قبول ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس قسم جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے, اس قسم کا جو ہے وہ ناگزیر بھی ہو گیا ہو. پھر پچھلے جو دیکھا ہے, جو وینڈکٹیو پالیٹکس ہم نے دیکھی ہے, جو کانفرنٹیشنل پالیٹکس ہم نے دیکھی ہے, ابریسو پالیٹکس ہم نے دیکھی ہے پی ٹی آئی کے ٹینیور میں, اس کی وجہ سے اتنا جو ہے ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب آپ کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو کہ ذرا ٹھنڈے مزاج کا ہو. آپ بھی اس کا مطلب ہے آپ بھی ووٹ جو ہیں وہ شہباز شریف کو دے رہی ہیں کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو کام بھی کیا ہے اور بہت بڑی بات جو ہے وہ مفاہمت کی ساتھ مل کر کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ میرے ووٹ کو میرا خیال ہے کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا. میرا خیال ہے جن کے ووٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں انہی کے ووٹس کاؤنٹ کیے جائیں گے. چلیں, لیکن ماشاءاللہ آپ نے جسٹیفیکیشن تو اچھی دی ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگلے وزیر اعظم تو آ گئے دوبارہ شہباز شریف, یہ تو لگ رہا ہے, لیکن اب یہ بتائیے آپ کہ مریم نواز کہاں کھڑی ہوں گی؟ ان کو لایا جائے گا؟ اب تو بالکل ہی پالیٹکس سے ان کو پیچھے ہٹا لیا گیا ہے, حالانکہ وہی ایک واحد لیڈر تھیں جو کہ پی ایم ایل این کو جنہوں نے بہت اوپر اٹھایا اور پھر وہ پیچھے چلی گئیں. اب اگر کوئی اس وقت ایکٹیو سیاست میں ہیں اور نظر آ رہا ہے, ایون کہ اب جلسے جلوسوں میں بھی نظر آ رہے ہیں, وہ تو شہباز شریف آ رہے ہیں, حکومت میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں اور پالیٹکس میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں. تو مریم کہاں چلی گئیں؟ کیا وجوہات ہے ان کو پیچھے کر دیا؟ آپ کچھ بتا سکیں گی؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ شہباز شریف صاحب سامنے نظر آئیں. آبویسلی وہ جب سے میاں محمد نواز شریف باہر گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب ہی ایک لیڈنگ رول میں تھے اور ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, تو ان کو شاید پہلے یہ رول اپنا لینا چاہیے تھا. آپ مریم نواز شریف کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں ابھی پوچھنا ہے, میں نے ابھی پوچھنا ہے, پہلے مریم پہ دے دیں, میں پھر بلاول بھٹو پہ آتا ہوں آپ کے پاس. جی مریم پہ بتائیں. میں اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ دیکھیں مریم نواز شریف کو تو پارلیمنٹ میں بھی کسی نے جو ایک اپرچونٹی تھی, موقع جو تھا, میرا خیال ہے ان سے چھینا گیا, that was snatched away from her. تو ان سے تو جو 2018 میں زیادتی ہوئی وہی چلتی رہی ہے, اور I feel very strongly about it because ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مریم کس طرح سے پرفارم کرتی پارلیمنٹ میں, کس طرح سے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مریم تو یہ بھی نہیں کر سکتی, وہ بھی نہیں کر سکتی, لیکن ہمیں کیا پتا, مریم کو تو چانس ہی نہیں دیا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک زیادتی ہوئی ہے. اور اب اگین اگر الیکشنز ہی نہیں ہو رہے, اگر نومبر میں الیکشنز ہی نہیں ہو رہے, ہم نے ہمیشہ مریم نواز شریف کو صرف کیمپیننگ جب ضرورت ہوئی ہے, جب کراؤڈ پولنگ چاہیے ہوتی ہے, تب پی ایم ایل این ان کو بلاتا ہے, چاہے وہ بیماری میں ہوں, وہ بیماری سے بھی اٹھ کے آ جاتی ہیں, چاہے ان کی والدہ بیمار ہو ان کو بھی چھوڑ کے آ جاتی ہیں. لیکن اپنے لیے انہوں نے نہ کبھی کیمپیننگ کی ہے, نہ کبھی انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا, نہ وہ ایم این اے کی سیٹ لے کے اور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں. یہ کام تو ان کے والد کا تھا نا, قائد ہیں. جس طرح وہ چیف آرگنائزر بنا سکتے ہیں اگر مریم کو, تو وہ پارٹی آصف علی زرداری کی طرح بلاول بھٹو کو جو بہت اہم عہدہ دیا گیا ہے, مریم نواز صاحبہ کو بھی کوئی بہت اہم آفس عہدہ دیا جا سکتا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے, میں تو آن ریکارڈ ہوں, میں نے تو بہت دفعہ کہا ہے, ولاگز میں کہا ہے, بلکہ میں تو 2013 سے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اگر کوئی آپ کا جانشین ہے, اگر آپ کا کوئی ایئر اپیرنٹ ہے اور اس میں ایک ٹیلنٹ بھی ہے, اس میں ایک ابیلٹی بھی ہے, لوگوں میں مقبولیت بھی ہے, اس کا شوق بھی ہے, تو مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ جب انڈیا جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف تو جو بچہ پولیٹکس میں نہیں ہے اس کو لے کے جاتے ہیں, جو بچہ ایکچولی پولیٹیکل ایکیومن رکھتا ہے, شوق رکھتا ہے, اس کو نہیں لے کے جاتے. تو یہ تو بہت عرصے سے میں آرگیو کر رہی ہوں, لیکن اگین یہ سوال آپ کو مریم نواز شریف صاحب کے والد صاحب سے کرنا چاہیے. آج تک جو مریم نواز کو ہم نے دیکھا ہے, جتنا رول ان کا ہم نے دیکھا ہے,
وہ ایکچولی اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی چیئرمین کو جاتا ہے. ایکچولی ان کے مریم نواز شریف کے جو اپوننٹس رہے ہیں, چاہے وہ پارٹی کے اندر رہے ہیں یا پارٹی کے باہر رہے ہیں, ان کو جاتا ہے. پی ایم ایل این نے مریم نواز شریف کو کبھی وہ سپیس نہیں دی جو کہ ان کو شاید دینی چاہیے تھی. آپ ان کا کمپیریزن بلاول بھٹو سے کر رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی دو رائے ہی نہیں رہی. پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی یہ کنفیوژن ہی نہیں رہی کہ کون آگے لیڈ کرے گا. اٹ واز ویری کلیئر کہ بلاول بھٹو ہی چیئر پرسن ہوں گے, بلاول بھٹو ہی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ کل کی جو سپیچ ہے بلاول بھٹو صاحب کی, کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو تحفظات ہے, جو ان کی میرا خیال ہے کہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے یا جو ان کے پرسنل اوپینین ہے, انہوں نے بڑی کلیئرلی اس کو واضح طور پہ پارلیمنٹ کی جو اختتامی سپیچ تھی اس میں کیا ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جس طرح سے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں, میرا کیا ہوگا, نواز شریف کا کیا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے اور متفقہ اعلان ہے کہ جناب اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے اور ہماری حکومت ہوگی. زمینی حقائق کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ مجھے نظر اس طرح تو نہیں آتا, لیکن انہوں کا اعلان ہے اور وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کنفرم ہے. مجھے اس طرف سے کوئی اعلان پی ایم ایل این کا نظر نہیں آتا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم کو ہیں, کچھ کہتے ہیں شہباز شریف ہوں گے, کچھ کہتے ہیں مریم ہوں گے. تو بڑا ڈسپیوٹ ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ یہی ڈاکٹر صاحب میں یہی تو وضاحت کر رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی کوئی کنفیوژن رہی ہی نہیں. ہم کو پتہ ہے کہ جو نیکسٹ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے, اور اگر آصفہ نے آنا ہوا پالیٹکس میں تو ان کے اپنے ٹائم پہ وہ آئیں گی. وہاں پہ جو پیکنگ آرڈر ہے بڑا کلیئر ہے. پی ایم ایل این میں آپ تو میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, مریم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہی کے بڑے دھڑے تھے اور دھڑے ہیں. تو پی ایم ایل این کا تو پرابلم وہی ہے جو 2018 میں تھا, جو 2016 میں تھا. پی ایم ایل این کو کبھی کسی اور جماعت نے ڈیمیج نہیں کیا. پی ایم ایل این کو ہمیشہ ان کے اپنوں ہی کی یہ جو کنفیوژن ہے. آصف علی زرداری صاحب نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے اور متفقہ اعلان ہے کہ جناب اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے اور ہماری حکومت ہوگی. زمینی حقائق کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ مجھے نظر اس طرح تو نہیں آتا, لیکن انہوں کا اعلان ہے اور وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کنفرم ہے. مجھے اس طرف سے کوئی اعلان پی ایم ایل این کا نظر نہیں آتا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم کو ہیں, کچھ کہتے ہیں شہباز شریف ہوں گے, کچھ کہتے ہیں مریم ہوں گے. تو بڑا ڈسپیوٹ ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ یہی ڈاکٹر صاحب میں یہی تو وضاحت کر رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی کوئی کنفیوژن رہی ہی نہیں. ہم کو پتہ ہے کہ جو نیکسٹ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے, اور اگر آصفہ نے آنا ہوا پالیٹکس میں تو ان کے اپنے ٹائم پہ وہ آئیں گی. وہاں پہ جو پیکنگ آرڈر ہے بڑا کلیئر ہے. پی ایم ایل این میں آپ تو میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, مریم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہی کے بڑے دھڑے تھے اور دھڑے ہیں. تو پی ایم ایل این کا تو پرابلم وہی ہے جو 2018 میں تھا, جو 2016 میں تھا. پی ایم ایل این کو کبھی کسی اور جماعت نے ڈیمیج نہیں کیا. پی ایم ایل این کو ہمیشہ ان کے اپنوں ہی کی یہ جو کنفیوژن ہے کون لیڈ کرے گا اس کی وجہ سے نقصان بڑے اختلافی ہیں آپس میں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ اگلا وزیر اعظم کسے دیکھ رہی ہیں, اور نگراں وزیر اعظم میں کوئی نام آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں جہاں تک حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے, اسحاق ڈار صاحب کا ہے, وہ تو مائنس کر دیا پیپلز پارٹی نے کہہ کے کہ ایکٹیو نہیں ہوگا. حفیظ شیخ صاحب کو کچھ میڈیا چینلز بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ایک بہت اہم جو ڈیسائیڈنگ پرسنالٹی ہیں, 2-3 لوگ, ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ نہ تو ان کا لسٹ میں نام ہے نہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو چنانچہ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو حفیظ شیخ بھی مائنس ہے. اور حفیظ شیخ کیا بنانا اسٹیٹ ہے کہ یہ آدمی جب بھی فورن ایجنٹ ہے آ جاتا ہے اور یہاں آ کر جو ہے وہ معیشت کو تباہ کرتے ہیں, ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں, پھر ان کا نام آ جاتا ہے. کیسے لیتے ہیں لوگ؟ بہرحال تو اگلا نگراں وزیر اعظم کوئی نام آپ کا ہے؟ اور اگلا جب بھی الیکشن ہو
اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہی ہیں؟ یہ آخری سوال ہے، جلدی بتائیے. جی تو جلدی سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر نومبر میں الیکشنز ہوتے تو میں بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ اب الیکشنز مجھے نومبر میں نہیں دکھائی دے رہے، اللہ خیر کرے اب مارچ میں ہو جائیں، لیکن جو سینسس ابھی آیا ہے وہ کچھ انکمپلیٹ ہی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس سے کوئی سیٹس میں تو اضافہ نہیں ہوا، تو مجھے اس سینسس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ فائدہ کیا ہوا ہے اس ایکسرسائز کا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشنز مارچ میں بھی نہ ہوں. اس صورت میں مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر پھر آپ کے جو اشارہ ہے شہباز شریف صاحب کی طرف، اگر وہ چل ہی رہے ہیں سب کے ساتھ اچھی طرح سے، تو شاید وہی بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوں. اور چلیں نگراں پہ کچھ اطلاعات ہے تو بتا دیجئے. نگراں پہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جیسے میں نے وضاحت کی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پہ بھی پی ایم ایل این میں اتنی لوگوں کی خواہشات تھیں، اتنی پرسنل لابینگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شاید پی ایم ایل این کا بنتے بنتے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ گیا ہو. اور اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ حفیظ شیخ کی جو آپ نے ویری کوئکلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر حفیظ شیخ کو ہی بنانا تھا واپس، تو پھر پی ٹی آئی تو یہ کہے گی کہ جب ہم نے بنایا تھا تو آپ کو کیا اعتراض تھا. پہلی بات تو یہ، تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید جو اشارہ آج شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، اور کچھ دنوں سے وہ دبے الفاظ میں کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سب کو راضی رکھنے کے لیے شاید بہتر ہو کہ پی ایم ایل این کا یا کسی پارٹی کا نہ ہو. اور اگر وہ کسی پارٹی کا نہ ہو، کیونکہ زرداری صاحب کی طرف سے جو نام آئے تھے وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید شارٹ لسٹ نہیں کیے گئے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کا شخص ہو جو کہ سیاسی تو نہ ہو، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے تاریخ میں اس کو اچھے الفاظ سے آلریڈی پہچانا جا رہا ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر بڑا سٹگما لگا ہے، ہمارے جو منصف ہیں ان کو بڑا متنازع رنگ دیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے بیک گراؤنڈ سے کوئی شخص ہو، ورنہ اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے اچھے کینڈیڈیٹ ہوتے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید پی ایم ایل این ہی نے ان کو اندر سے شاید سیبوٹاج کر لیا ہے. میری اطلاع تو یہی تھی کہ وہی شارٹ لسٹڈ تھے آخری منٹ تک، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید کوئی غیر سیاسی اور کوئی انصاف کرنے والا. ظاہر ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا تو پھر تو ایسا آدمی آئے گا جو کم از کم پورا کا پورا یہ آپ کے حکومت کو لے کے چلے گا. انٹرنیشنل معاہدے ہیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، وہ سارا وہ کرے گا. تو اس کے لیے تو بہت ہی کوئی معتبر شخص لانا کا سوچ رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر یہ، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی معاف، لیکن یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اب ہم نے اتنا زیادہ ایک طوفان بدتمیزی دیکھا ہے، اتنی زیادہ ذاتی سیاست دیکھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیز بھی سیاست کم اور حماقتیں زیادہ کرتی رہی ہیں. تو مجھ جیسا شخص بھی اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کوئی ایسا شخص آئے جیسے آپ نے کہا کہ جو معتبر ہو، ذرا جس کے اوپر اعتماد بھی لوگ کر سکیں، جس کی تعظیم ہو، جی اہل ہو، قابل ہو، اور سب کو سنبھال لے، سب کو ہر چیز سنبھال لے، اور لوگوں کو جو یہ بکھر گیا ہے ہمارا سسٹم اس کو سمیٹ کے چلے، کیونکہ تمام ادارے جو ہیں وہ متنازع ہو گئے ہیں. تو ہمیں کوئی بہت ہی ایسٹیمڈ پرسنالٹی چاہیے. دیکھیے اب اس میں بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے. آپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ڈیلے ہوا تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور اگر نومبر میں ہو گیا تو بلاول بھٹو ہیں، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم کا کہیں نہیں ہے. آیا وزیر اعلیٰ ہیں؟ نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی اکلوتی بیٹی ہیں، جانشین ہیں. آصف زرداری نے تو بلاول بھٹو کو پالش کر دیا ایک جگہ پہ بیچ کے، اور آج وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت مریم کو پالش نہیں کر سکی، حالانکہ واحد ایک سیاسی لیڈر ہے جس نے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کر پی ایم ایل این کو جو ہے وہ سپورٹ دی. جناب بہت شکریہ آپ کا. ریحام خان صاحبہ آپ کی بہت مسیح، آپ نے اس کے باوجود ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.